जनाब मुर्शिद आलम साहब, जनाब भाई गुलाम सरवर साहब, जनाब भाई सरवर आलम साहब और तेलंगाना असम्बली के मोअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली जनाब अहमद बलाला साहब, जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब, जनाब माजिद हुसैन साहब, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, जनाब जुल्फ़िकार साहब, जनाब मुबीन साहब, रुकन काउंसिल जनाब भाई रियाजुल हसन आफंदी साहब, बिहार की सियासत में अपनी नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले जनाब भाई इंजीनियर सरफराज आलम साहब, भाई तबरेज साहब और गुज़िश्ता दिनों में अपनी काफ़ी अरक़रेजी से MIM के लिए मेहनत करने वाले भाई मुजफ्फर साहब, जनाब भाई मंजूर आलम साहब, दिल्ली से तशरीफ फरमा भाई जनाब शोएब जामई साहब, राजस्थान के सदर जनाब भाई जमील अख्तर साहब और यहाँ पर मौजूद पार्टी के मुख्तलिफ इकाइयों के सुदूर व मोतमदीन, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बल्दिया और देही हल्के में फतेहयाब होने वाले कॉरपोरेटर और मेंबरान, यहाँ पर मौजूद सहाफियों, कलमकारों और अदीबों, इस महफिल में बैठी हुई मिल्लत की बहुत ही गयूर मंद बेटियों और यहाँ पर मौजूद MIM के दीवानों, मैं सबसे पहले खराज अकीदत पेश करना चाहता हूं उन बुजुर्गों को जिनकी अरक़रेजी ने, जाफिसानी ने आज हमें ये दिन दिखाए हैं। मैं जनाब अब्दुल वाहिद ओवैसी, जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब अहमद पासा कादरी साहब और उनके तमाम की रफ़्क़ा को दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गों को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। मैं साथ ही बिहार की इकाई के जानिब से जहाँ खुदावंदे बुजुर्ग व बरतर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस रब्ब कदीर ने फिर दोबारा हम सब 5 लोगों को लौटने का मौका दिया। हरचंद के जनाब भाई IP गुप्ता साहब अभी कह रहे थे कि बिहार का जो सियासी मंजरनामा था उसमें इन्हें भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं क्या कहूं भाई गुप्ता साहब, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। मेरी कश्ती भंवर में जरूर थी, लेकिन मल्लाहों को यकीन जरूर था कि इस भंवर से निकाल कर अपनी कश्ती को किनारे तक हम ले जाएंगे। हम बिहार के उन तमाम तर लोगों का शुक्रगुजार हैं, खासकर अपने पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार और अपनी जिंदगी को वक्फ कर देने वाले लीडर जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब को, कि जिन लोगों की कुर्बानी और बिहार के आवाम की पसंद ने फिर से MIM को वहां मुंतखब होने का मौका दिया। और हमारे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब ने इन जालिमों को, जिन लोगों को हमारी जीत से बड़ी परेशानी हो गई थी, उन्होंने कहा था कि कमबख्तो तुमने हमारे दलितों और अक़लियतों का हक लूटा है, हमें तोड़ने की कोशिश करते हो, यकीन जानो हम भीगे हुए चने नहीं हैं तुम चिबा जाओगे, हम लोहे के चने हैं, हमको चिबाने की कोशिश करोगे तो हमारे दंदान टूट जाएंगे। अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ जिसने हमको चिबाने की कोशिश की है उनके दंदान टूटे हैं और हम जीत कर यहाँ पर आए हैं। हम इस मौके से अपने उन तमाम तर फतेहयाब होने वाले अरकान बल्दिया को या देही हल्के से आए हैं, हम मुबारकबाद देने के साथ साथ ये बात भी कहना चाहते हैं कि मैंने अब तक जो गौर व फिक्र किया है, MIM के एक तवील रिश्ते ने, 11 साल मरबूत रिश्ते ने मुझे इस बात को यकीनी बना दिया है मेरे दिल में कि यकीन है कि बेसरो सामानी के आलम में MIM इलेक्शन लड़ती है, लेकिन MIM की कामयाबी की असल वजह आपकी दीवानगी भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तानी उफ़क़ सियासत में आफ्ताब व महताब की तरह जनाब बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब ने और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस पुरखुलूस और बेदाग सियासत की बुनियाद डाली है, उसकी पैरवी करना हम सब पर लाजिम है और यही वजह है कि लोग इस पार्टी से वफादारी करते हैं। मैंने तेलंगाना में पार्टी की कामयाबी को इस बात पर समझा कि मैंने यहाँ के कारकुनों को देखा है कि अपने अमीर की अताअत करते हैं और यकीन जानिए
جو جماعت اپنے امیر کی اطاعت کرتی ہے قلیل تعداد بھی ہو تو دنیا میں فتح یاب ہوتی ہے. یہی ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے. آئیے ہم اپنی جیت پر خوشیاں ہی نہیں منائیں بلکہ اس بات کا بھی عہد کریں کہ ہم اپنی گردن بھی کٹا سکتے ہیں مگر امیر کی اطاعت سے کبھی گردن کو اپنی چھڑا نہیں سکتے ہیں. یہ عہد اگر ہم نے تازہ کیا تو انشاءاللہ یہ کامیابی نہیں اس سے بڑھ کر کامیابی ہمارا قدم چومے گی. میں اس وقت بھائی آئی پی گپتا صاحب ہو، اوبالے صاحب ہو یا بہن کاملی ہو، میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمان جو اس وقت دشمنوں کے نرغے میں ہے، ہر طرف سے مسلم اقلیت کو برباد کرنا چاہتا ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ میرے پرکھوں نے تاج بنایا تھا، میرے پرکھوں نے چار مینار بنائے تھے، میرے پرکھوں نے قطب مینار کو بلند کیا تھا. صرف ان کی عظمت سے ان کو پریشانی نہیں ہے. بی جے پی اور آر ایس ایس کو اگر ہم سے پریشانی ہے، آج ہماری داڑھیاں نوچی جا رہی ہیں، ٹوپیاں اچھالی جا رہی ہیں، بیٹیوں کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیے جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہیمنت بشوا اتنی بدترین بات کرتا ہے. یقین یہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہاں پر بادشاہت کی تھی اس کا بدلہ ہے. آئی پی گپتا صاحب میں کہہ دینا چاہتا ہوں جو ان لوگوں کو ہم سے دشمنی ہے وہ دشمنی آپ کی خاطر ہے، چونکہ ان کمبختوں نے آپ کو ذلیل کر کے رکھا تھا اور میرے بزرگوں نے ہندوستان کی سرزمین میں تقریم انسانیت کا پیغام پہنچایا. آئی پی گپتا اوبالے کاملے مجھے نہیں پہچانتے ہوں کہ میں کون ہوں. خدا کی قسم میں اسی ماں کی اولاد ہوں جس کی اولاد تم ہو. تمہارے رگوں کا خون اور ہمارے رگوں کا خون کوئی الگ نہیں ہے. ہندوستان میں ذات پات پر بانٹنے والی ان باطل طاقتوں نے کتے اور بلی کو تو عزت دی، سوروں کو عزت دی، لیکن دلتوں کو عزت نہیں دی. دلتوں کو اگر کسی نے گلے سے لگانے کا کام کیا تو مسلمانوں نے لگانے کا کام کیا. یہی وجہ ہے یہ ظالم آج اپنے آپ کو کہہ لے کچھ بھی، ان کو دقت اسی بات سے ہے کہ جن کو ہم نے غلام بنا کے رکھا تھا، کتا میرے دروازے پہ بیٹھتا تھا، دلت نہیں بیٹھ پاتا تھا، دلتوں کو گلے سے اگر کسی نے لگایا ہے تو یہ مسلمان ہے، اسی مسلمان کا کام تمام کرو. میں آپ کو یہاں سے باور کرانا چاہتا ہوں، میں ہندوستان کی دلت آبادی کو پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے دلتوں سن لو، جب بھی کوئی ڈاکو کسی بستی میں آتا ہے تو وہاں کے طاقتور آدمی پر پہلے حملہ کرتا ہے تاکہ طاقتور آدمی پر حملہ کر دے، تاکہ دوسرے لوگ ڈر اور خوف کی بنیاد پر ہمارے سامنے میں سر جھکا دیں. یقین جانو آج وہ ہمارے جان کے لالے پر پڑے ہیں. آج ہماری ٹوپی سے ان کو دقت ہے، آج ہماری مذہبی قدروں سے ان کو دقت ہے. میں اگر یہاں فنا ہو گیا تو تم بھی باقی نہیں رہو گے. اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو مظلوموں متحد ہو جاؤ. مظلوموں کے اتحاد کا نام ہی مجلس اتحاد المسلمین ہے. یہ پیغام لیتے جاؤ. میں آپ تمام تر غیرت مند نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں اس وقت ہندوستان میں جو حالات ہیں، کانگریس نے جو ہماری شرارت کی ہے یقیناً ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بیرسٹر سعودی اویسی جیسا ایک سرمایہ ہمارے درمیان میں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ بابری مسجد کا نظام، گجرات کے دنگے، بے قصور نوجوانوں کی قید و بند کی صحبتیں اور ان کی گرفتاریوں نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو خوف زدہ کر دیا تھا. ہمت غائب ہو گئی تھی لوگوں کی. سر تھا جھکانے کے لیے تھا، سر اٹھانے کے لیے نہیں تھا. ایسے بہت ہی مغموم خوفناک حالات میں ہمارے لیے جو ضرورت تھی، ہیرے اور جواہر کی ضرورت نہیں تھی، توپ و تپنگ کی ضرورت نہیں تھی، شمشیر و سنا کی ضرورت نہیں تھی. اگر ایسے وقت میں ضرورت تھی تو احساس کمتری کے سمندر میں ڈوبنے والوں کو ہمت اور حوصلے کی ضرورت تھی. یہ ہمت اور حوصلہ دینے والا اگر کوئی ہمارے درمیان میں آئے تو بیرسٹر سعودی اویسی آیا ہے، جس نے پیغام دیا کہ مسلمانوں تو گردن جھکا کے جیتا ہے، تیرے باپ دادا کی روشن تاریخ رہی ہے. جا کے امرتسر میں ابھی بھی دیکھ لو، جلیانوالے باغ میں وہاں جتنے بھی مارے گئے تھے پٹھان وہ تمہارے خاندان کے لوگ تھے. اور ان 75 لوگوں میں جو مارے گئے تھے کسی کے پیٹھ پر گولی نہیں تھی، سب کے سینے پر گولی تھی. تمہارے باپ دادا نے اس ملک کو قربانی دے کر آزاد کرانے کا کام کیا ہے. تم کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دلیلوں کے ساتھ گفتگو کرو اور سر اٹھا کر بات کرو. نہ کربل میں، نہ مقتل میں، نہ شاہ کے آگے مومن جھکتا ہے فقط اللہ کے آگے. اس نے ہماری گردنوں کو اونچا کرنے کا کام دیا ہے. اور آج ہم تعلیمی اعتبار سے پسماندہ ہیں، سرکاری ملازمتوں میں ہم کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے کاروبار لوٹے جا رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے.
ہمیں مشرکانہ جملے بولنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اے نوجوانوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ نے ان سے بڑے بڑے ظالموں کو دیکھا ہے۔ یہ مودی کیا، مودی سے بڑے بڑے ظالم آئے۔ ہم نے حامان کو دیکھا ہے، نمرود کو دیکھا ہے، فرعون کو دیکھا ہے۔ یقین جانو فرعون غرق ہو جائے گا اور موسیٰ دریا پار کر جائے گا۔ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اصولوں پر کاربند ہونا پڑے گا، اپنے اختلافات ختم کرنے پڑیں گے۔ صرف مسجدوں کی جماعت کھڑی نہیں کرنی پڑے گی، اپنی سیاسی جماعت کھڑی کرنی پڑے گی۔ میں نے اکثر کہا ہے، رشتہ دار بڑے امیر ہوں، بڑے کبیر ہوں، وزیر ہو، اگر انتقال کر جائے بچہ یتیم نہیں ہوتا۔ بچہ جب بھی یتیم ہوتا ہے، باپ غریب ہو، ٹھیلا چالک ہو، جس دن باپ مر جاتا ہے بچہ یتیم ہو جاتا ہے۔ جس طرح باپ کے مرنے سے بچہ یتیم ہوتا ہے، جس قوم کا کوئی لیڈر نہیں وہ قوم بھی یتیم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج ہمارے درمیان میں ایک ایسا لیڈر ہے جو 36 انچ کا سینہ والا بھی مودی کے سامنے میں جب بیرسٹر اسدالدین کھڑا ہو جاتا ہے تو 36 انچ کے سینے والے کو بھی پسینہ آ جاتا ہے، اور ملک کی وفاداری میں جو جملے بیرسٹر اسدالدین اویسی بول پاتا وہ 36 انچ کا سینہ والا بھی بولنا نہیں پاتا۔ زندگی ایک بار ملی ہے، موت ایک بار آئے گی، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ہم اس ملک میں عدل کی بات کریں گے، ہم اس ملک میں انصاف کی بات کریں گے، ظلم کے خلاف لڑائی لڑیں گے، اگر گردن کٹ بھی جائے تو پرواہ نہیں کریں گے۔ ہم ہندو اور مسلمانوں کو ایک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا تھا، سر سید علی رحمٰ نے، یہ وطن ہندوستان یہ خوبصورت دلہن کی طرح ہے، اور ہندو اور مسلمان دونوں اس کی رسیلی آنکھیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو توڑ ڈالو گے تو ہماری دلہن بدصورت ہو جائے گی۔ ہند کی دھرتی کو ماں کہنے والوں، آج مسلمانوں کو للکار رہے ہو، کیا میرے بغیر یہ ہندوستان مکمل ہو سکتا ہے؟ تمہارے لیے تمہارا مذہب ہے، آج نہیں 1450 سال پہلے محسن انسانیت نے کلام الہی کی توضیح کر دی ہے، اور کلام الہی ہمارے درمیان میں ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ ہم دین کی بنیاد پر تم سے لڑنے نہیں، ہم انصاف کی بنیاد پر لڑائی آخر دم تک ہم لڑیں گے، اور اس ملک کی سلامتی اسی میں ہے۔ ہند کے باسیوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس ملک میں مذہب کی بنیاد پر دنیا میں کہیں بھی مذہبی جنون سے فائدہ نہیں ہوا ہے، مذہبی اصولوں سے فائدہ ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب آپس میں لڑنے کی بات نہیں کرتا، وہ عدل اور انصاف کی بات کرتا ہے، اور اسلام جیسا اعلیٰ مذہب تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لیکن آج زور زبردستی کے ذریعے سے ہمارے لوگوں کی ٹوپی اور داڑھیوں سے تم کھلواڑ کر رہے ہو۔ مودی، میں جان رہا ہوں، اور نوجوانوں میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں، تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہے، ساری دنیا کی خبر ہے، لیکن اپنی بستی سے بے خبر تم ہو۔ تاریخ کی اوراق گردانو، سن 1917 میں روس میں انقلاب آیا، کارل مارکس کی داس کیپیٹل نے لوگوں کے سوچنے اور سمجھنے کا پیمانہ بدل دیا۔ مندر، مسجد، گرودوارے، چرچ سب کے دروازے بند ہو گئے۔ ان بددینوں نے کہا اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے، خدا اگر کوئی ہوتا تو کوئی فٹ پاتھ پر اور کوئی محلوں پہ کیوں ہوتا، خدا اگر ہوتا تو برابری کا نظام ہوتا۔ اور جانتے ہو لینن سن 1917 میں روس کی گدی پر بیٹھا، اور لال سلام کے نعروں سے روس میں آواز گونجنے لگی، اور رسا ایک سپر پاور بن کر اٹھا۔ لیکن اس وقت سمجھ رہے تھے لوگ کہ یہی سچ ہے۔ ایک بزرگ نے سن 1947 یا 45 میں کہا، یقین جانو رسا کا جو نظام ہے یہ غیر فطری ہے، غیر اصولی ہے۔ یک وقت آئے گا کہ لینن اور کارل مارکس کی ہڈیاں لوگ اکھاڑ کر پھینکیں گے، اور یقین جانو عرصہ نہیں گزرا، ایک صدی بھی نہیں گزری کہ لینن اور کارل مارکس کے ہڈیوں کو لوگوں نے اکھاڑ کر پھینکا۔ گھبراؤ مت، رات گرچہ بہت سیاہ اور طویل لگتی ہے، یہ مودی جس نے آج مذہبی جنون پر ہندو اور مسلمانوں کو ٹکرا کر رکھا ہے، گھبراؤ مت، یک وقت آئے گا کہ جو لوگ آج ان کو پوجنے لگے ہیں کل ان کی قبروں کو اکھاڑ جائیں گے۔ ہندو اور مسلمانوں، آج روپے کی قیمت گھٹ کر کہاں چلی گئی ہے؟ یہی مودی کہتے تھے کہ روپے کی قیمت گرتی ہے تو وطن کا وقار گرتا ہے، اور اس نے وقار کو پاتال میں پہنچا دیا ہے۔ اور آج اتنا جھک کر انہوں نے گوڑی چمڑی والے کے میرے صدر کے مطابق گوڑی چمڑی والے کے سامنے میں سر جھکا کر جتنا معاہدہ کیا ہے یہ دیش کے کسانوں کو کنگال بنا دے گا۔ آؤ متحد ہو جاؤ، ہم یقیناً ہے
کہ بادشاہ نہیں لیکن بادشاہ گر تو ضرور ہے. قدرت نے ہمیں یہ قوت دی ہے اور میں بڑا شکر گزار ہوں. جس بہار کے بارے میں بڑے فکر مند تھے آپ کہ بہار میں کیا ہوگا، 4 توڑ لیے گئے، ایک اکیلا بچا ہے. یہ ٹمٹماتا چراغ بھی بجھ جائے گا شاید. لیکن میرے ہوش مندوں جنہوں نے بھی میڈیا سے ان کا تعلق ہے، اکیلا بھی تھا تو گھبرایا نہیں. آج تو 5 ایسے جیالے ہیں کہ پہاڑ ٹل جائے تو ٹل جائے، لیکن MIM کی جماعت بہار کی کبھی ٹلنے والی نہیں ہے. ہم آپ کو یقین دلا رہے ہیں اور یہ بھی یقین دلا رہے ہیں کہ گپتا صاحب جیسے لوگوں نے جو یقین دہانی کرائی ہے کہ بہار میں ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے، یقیناً ہے کہ اس نئی تبدیلی کے ہم علمبردار بنیں گے. اور ہمالیہ کے آغوش سے سیمانچل کی اس فتح کی ٹھنڈی ہوا ایسی بہی ہے کہ مہاراشٹر میں بھی گل کھلے ہیں، تلنگانہ میں بھی گل کھلے ہیں. انشاءاللہ پورے وطن میں ہم MIM کے جھنڈے کو لے کر پھہرائیں گے. سن 2015 میں جب پہلی بار ہم لوگ جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو دعوت دے کر سیمانچل لے گئے تو سیمانچل میں دلالوں کی جماعت ہم لوگوں کو عجیب و غریب طرح سے چڑھاتی تھی. لیکن ہم لوگوں نے اس نے نعرہ دیا تھا کہ چڑھاؤ مت، اس تاریکی میں ایک جگنو ہے، انشاءاللہ کہ روشن چراغ بن جائیں گے ہم، تم گھبراؤ مت. اور اللہ کا شکر ہے سیمانچل اور بہار کی عوام کے ہم لوگ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے MIM کو ہمت دی ہے. اور ہمارے نوجوان آج بھی فخر سے کہتے ہیں ان دلالوں کو کہ آج ایک بوڑھا تجربہ کار سیاستداں کہہ رہا ہے کہ شیروانی سے بڑی پریشانی ہے، بریانی سے بڑی پریشانی ہے. ہم لوگوں نے آج سے 11 سال پہلے وہاں نعرہ دیا تھا. کیا نعرہ دیا تھا؟ گھر گھر میں بریانی ہوگی، ہر بدن پہ شیروانی ہوگی، آسمان میں اڑے گا پتنگ کا پھریرا، دلالوں کو بڑی پریشانی ہوگی. انشاءاللہ پورے وطن عزیز میں دلالوں کی جماعت ہم سے خوف زدہ ہے. اٹھو اور انقلاب پڑھو، امید کرو سبق پڑھ، پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا کام. تمہیں سے دنیا کی امامت کا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آداب.